औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगला वाक़या है, एक शख्स मस्ता नमी जो कि आज़ाद तबा नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार था, वो फौत हो गया। तो किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हाल है? उसने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। पूछा किस सबब से बख्शिश हुई? कहा मैं एक मुहद्दिस साहिब के यहाँ हदीस पाक बासित पढ़ी। हज़रत शेख मुहद्दिस ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा और मैंने भी बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ा, और जब अहले मजलिस ने सुना तो उन्होंने दरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से हम सब को बख्श दिया है। सुब्हान अल्लाह। अगला वाक़या हज़रत शेख अहमद बिन साबित मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक दिन दरूद पाक के मुतल्लिक़ किताब लिखते हुए दीवार के साथ पुश्त लगाकर कबला रू बैठा था। मेरे कलम मेरे हाथ में और तख्ती गोद में थी। मुझे नींद आ गई। मैंने आलम रोया में देखा कि मैंने देखा कि खाली ज़मीन में हूँ, मैं खाली ज़मीन में हूँ, कोई इमारत वगैरह नहीं है, जबकि कुछ लोग जामे मस्जिद के दरवाजे में मौजूद हैं और बाकी मस्जिद के अंदर है। मैं अंदर गया, देखा कि बैठने की गुंजाइश नहीं है। एक आदमी ने इशारा किया, मैं इसके पास गया और मैंने अपने दाईं तरफ एक नौजवान को जो कि हसीनो जमील था देखा। इसका नूरानी चेहरा देखकर मैं बेहद मुतासिर हुआ और मुझे शौक दमंगीर हुआ कि इसका नामो नस्ब पूछूं। मैंने उससे कहा, तुझे अल्लाह ताला ने उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देकर पूछता हूँ, आपका क्या नाम है, आपका नस्ब क्या है? उसने कहा, मैं कि आपको मेरा नस्ब मालूम करके क्या हासिल होगा? मैंने कहा, मेरी नज़र में आप नेक आदमी हैं और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरा नाम रुमान है और मेरा नस्ब ये है कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैंने कहा, तुझे 1,24,000 नबियों का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आपका नामो नस्ब क्या है? ये सुनकर, ए अल्लाह के बंदे, मेरा नाम रुमान है, मैं मलाइका से हूँ। फिर मैंने तीसरी बार पूछा, उसने तीसरी बार भी यही बताया। मैंने पूछा कि आप आदमियों में क्यों आए हैं? फरमाया, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सब फरिश्ते हैं। मैंने कहा, मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। उसने कहा कि आप हमेशा सोहबत में रहना चाहते हैं? मैंने असबात में जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, आप एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको एक ईमानदार जिन और जिनिया के साथ कर देता हूँ जो आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा, हाँ, और मैंने दिल में ख्याल किया कि जिन के साथ रहेंगे तो मेरी हिफाजत करेंगे और मेरे दुश्मनों पर कहर करेंगे। तब फरिश्ते ने 2 जिनों को आवाज़ दी, वो जिन और जिनिया फ़ौरन हाजिर हो गए। उसने हुक्म दिया कि हमेशा इसके साथ रहो। तो जिन्हों ने अर्ज़ की, शख्स चाहता है कि हमारी वजह से लोगों पर कहर और ज़्यादती करे, हमें इस पर कुदरत नहीं है। ये तो क़ज़ा के सामने हायल होने वाली बात है जो नामुमकिन है। मुझे ये बात सुनकर नफ़रत सी पैदा होगी और मैंने कह दिया कि मुझे आपकी सोहबत की ज़रूरत नहीं है। और उस फरिश्ते से अर्ज़ की हजूर ये तो फरमाए, इन फरिश्तों में कौन कौन है? फरमाया, इनमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम है। मैंने अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर कहा, आप मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम दिखाएं जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। अचानक महराब के पास से आवाज़ आई, ए अल्लाह के बंदे, मैं जिब्रील यहाँ हूँ। मैंने देखा तो वो हद दर्जा हसीनो जमील है। मैंने सलाम अर्ज़ किया और उन पर लोट पोट हो गया और मैंने दुआ खैर की तलब की। आपने दुआ फरमाई। तब मैंने कसम देकर कहा, अर्ज़ की, आप मुझे कोई नसीहत फरमाएं जिससे मुझे फ़ायदा हो। फरमाया, तेरे सामने एक बेहुदा अमर आएगा, उससे बचे रहना और ईमानत को अदा करो। फिर मैंने वास्ता देकर अर्ज़ की, मैं मिकाईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। यकलखत उन बैठे हुए हजरात में से एक बोले, मैं हूँ मिकाईल अलैहिस्सलाम। मैं उनके पास हाजिर हुआ और दस्तबोसी करने के बाद दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने दुआ फरमाई। मैंने अर्ज़ कि मुझे कोई मुफीद नसीहत कीजिए। फरमाया, अदल करो और अहद पूरा करो। मैंने सवाल किया कि मैं सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो देखा उनमें से एक साहिब खड़े हुए और कहा, मैं हूँ अल्लाह का बंदा इसराफील। उसका चेहरा पुरनूर था। मैं आगे जाकर दस्तबोसी की और दुआ खैर की तलब की। उन्होंने दुआ फरमाई। फिर मुझे ख्याल आया कि वाकई ये फरिश्ते हैं या मैं गलती पर हूँ। ये इसराफील अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हदीस पाक है कि इसराफील अलैहिस्सलाम का सर अर्श तक है और पाँव 7 ज़मीनों के अंदर नीचे तक है। ये
خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور سر آسمان تک اور پاؤں زمین کے نیچے دھنس کے، تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اس پہلی صورت میں آج ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اسرافیل ہیں۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائے، تو فرمایا دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے واسطہ دے کر عرض کی میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حزین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اسرائیل علیہ السلام۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی۔ آخر میں نے ایک التجا پیش کی کہ حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ فرمایا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ میں نے کہا حضور آپ مجھے کوئی مفید نصیحت کریں۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہاں میں انعام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا واقعہ ہے براور مکرم مولانا احسان الحق دامت برکاتہم نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھ گیا۔ ایک دن ایک دوسرے دوست کی جائے اعتکاف میں گیا اور وہاں موجود نہیں تھے، میں اور وہاں ایک اور صاحب بیٹھے تھے۔ وہ روزہ ادخر کی طرف منہ کر کے دلائل الخیرات کھولے بڑی محبت اور توجہ سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو وہ ایسے منہ تھے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ میں چند منٹ وہاں بیٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ زاں بعد جب وہ دوست ملے جن کی جائے اعتکاف میں گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ اتفاق کی جگہ کون صاحب بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا وہ بڑے عجیب آدمی ہیں۔ اس دوست نے ان صاحب کی بات سنائی، فرمایا وہ ہیں جن کو سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ سندھ میں ایک پیر صاحب یہاں آئے تھے، وہ طبیب بھی تھے۔ انہوں نے کسی وزیر کے ایک مریض کا علاج کیا، وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے سبب پیر صاحب کا وقار بن گیا اور ان کو اختیار مل گیا کہ اتنے اقامے یعنی سعودی عرب میں رہنے کی اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب موصوف نے اپنے ملک کے ان لوگوں کی فہرست بنانا شروع کی جن کے پاس اقامہ نہیں تھا اور اس درود پاک پڑھنے والے سے بھی پوچھا آپ اقامہ بنوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اگر اقامہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ پیر صاحب نے اس کا نام لکھ دیا، لیکن اگلے دن یہ شخص پیر صاحب کو تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ مل گئے تو کہنے لگا پیر صاحب میرا نام فہرست سے خارج کر دیجئے۔ پیر صاحب نے پوچھا کیوں؟ تو خاموش رہے اور پیر صاحب نے اصرار کیا تو بتایا کہ مجھے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا میرے عزیز تجھے اقامہ وغیرہ کی ضرورت نہیں، تجھے میں نے رکھا ہوا ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا، لہٰذا پیر صاحب میرا نام فہرست حذف کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا واقعہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدس سیرہ نے فرمایا کہ میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دوزخ میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے، آمین، اور درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا اور میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا خاوند میرا دوست تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی ہے شیخ احمد کیا آپ کو معلوم نہیں آپ کا دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہے؟ یہ سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میرا دوست دوزخ میں ہے اور میں اس کے گھر میں دوزخ والا ٹھکانے میں داخل ہوا، دیکھا کہ ہنڈیا ہے جس میں کھولتا ہوا گندھک ہے، اور اس عورت نے کہا یہ آپ کے دوست کے لیے پینے کی چیز ہے، معاذ اللہ۔ میں نے پوچھا اسے یہ سزا کیوں کر ملی؟ حالانکہ وہ ظاہر میں نیک آدمی تھا۔ تو اس کی بیوی نے جواب دیا اس نے مال غنیمت جمع کیا تھا، خواہ وہ حلال تھا یا حرام تھا۔ اس کے علاوہ میں نے دوزخ میں بڑی آگ کی خندقیں دیکھی، وہاں وادیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، آمین۔ تب میں نے آسمان کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ میں آسمان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے فرشتوں کو سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور توحید بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا اے شیخ احمد تجھے خیر کی بشارت ہو کہ تو اہل خیر سے ہے۔ میں نیچے اتر آیا جہاں سے اوپر گیا تھا، دیکھا کہ پھر وہی عورت کھڑی ہے اور دروازہ کھلا ہے تو اس کا خاوند نکلا۔ اس نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے اور درود پاک کی برکت سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا تو ایسی جگہ پہنچ گیا جس سے شاید کسی
شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ اس میں ایک بالا خانہ میں نے اس میں ایک بالا خانہ دیکھا جو نہایت عالی شان اور بلند تھا۔ اس میں ایک عورت کی اونچ جیسی حسین عورت نہیں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے اس آٹے میں ایک بال دیکھا تو عورت نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، اس بال کو آٹے سے نکال دے کہ اس نے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے۔ وہ بولی یہ بال میں نہیں نکال سکتی، یہ تو ہی نکال سکتا ہے، اور یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، لہٰذا اگر تو چاہے تو اسے نکال دے، اگر تو چاہے تو رہنے دے۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا۔ اگلا واقعہ ہے ابن نبان اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن نبان اصفہانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے امام شافعی کو نفع عطا کیا؟ فرمایا ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا ہے کہ شافعی کا حساب نہ لیا جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ فرمایا وہ مجھ پر ایسا درود پاک پڑھتے ہیں جیسا کسی اور نے نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کی حضور وہ کون سا درود پاک ہے؟ فرمایا امام شافعی یوں پڑھا کرتے ہیں۔ درود پاک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے یہی درود پاک ہے جو امام شافعی پڑھا کرتے تھے۔ اوکے، اگلا واقعہ ہے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا 5 کلموں کے سبب جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ یہ ہیں، یہ 5 کلمات ہیں، مطلب کہ درود پاک ہے، وہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کے سبب سے، مطلب اسی درود پاک کی وجہ سے ان کی بخشش کر دی۔ اسکرین پہ آپ کو درود پاک نظر آ رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا واقعہ ہے عبداللہ بن حکم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھ پر رحم فرمایا اور بخش دیا، اور میرے لیے جنت یوں سجائے گی جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گی جیسے دولہے پر نچھاور کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا رسالے میں جو درود پاک لکھا ہے اس کے سبب۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یوں ہے، یہ درود پاک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں بیدار ہوا، صبح کو میں نے رسالہ دیکھا تو وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو انہوں نے خواب میں فرمایا تھا۔ اگلا واقعہ ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سیرہ نے فرمایا کہ میں نے درود پاک اور کماہ کا ہمیشگی کرنے والا سوائے ایک عظیم فرد کے اور کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ہسپانیہ کا ایک لوہار تھا اور وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد ان کے نام سے ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میری درخواست پر اس نے دعا کی جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے پاس جو مرد، عورت یا بچہ اگر کھڑا ہوتا ہے اس کی زبان پر بھی درود پاک جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے متفرق واقعات، یہ ہم کل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے۔ خدا حافظ۔